अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 34। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह निसा आयत नंबर 34 देखेंगे। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजिअ वद्रिबूहुन्ना फ़इन अताअनाकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। मर्द हाकिम हैं, क़व्वाम हैं औरतों के, बसबब इसके जो फ़जीलत दी अल्लाह ने उनमें से बाज़ को ऊपर बाज़ के, और बसबब इसके कि जो खर्च करते हैं वो अपने मालों से। बस नेक औरतें फर्माबरदार होती हैं, हिफाजत करने वालियाँ पीठ पीछे साथ हिफाजत करने अल्लाह के। और वो औरतें कि डरते हो तुम उनकी सरकशी से तो नसीहत करो तुम उनको और अलग कर दो उनको ख्वाबगाहों में और मारो उन्हें, फिर अगर इताअत करें वो तुम्हारी तो ना तुम तलाश करो उन पर कोई राह सताने की। बिलाशुबह अल्लाह है बुलंद, नहायत ही बुलंद और बड़ा मर्तबे वाला। एक और तर्जुमा देख लेते हैं। मर्द औरतों के जुमला मामलात के ज़िम्मेदार और मुंतज़िम हैं, इसलिए कि अल्लाह ने उनको एक दूसरे पर फजीलत दे रखी है और इसलिए भी कि वो अपने माल खर्च करते हैं। लिहाजा नेक औरतें वो हैं जो शोहरों की फर्माबरदार हों और उनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत और निगरानी में उनके हुकूक यानी माल और आबरू की हिफाजत करने वाली हों। और जिन बीवियों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो उन्हें समझाओ, अगर ना समझे तो ख्वाबगाहों में अलग छोड़ दो उनको, फिर भी ना समझे तो उन्हें मारो, फिर अगर वो तुम्हारी बात कबूल कर लें तो ख्वामख्वाह उन पर ज़्यादती के बहाने तलाश न करो। यकीनन अल्लाह बुलंद मर्तबा वाला और बड़ी शान वाला है। सुभान अल्लाह। अब ये जो आयत है दरअसल बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयत है एक तरह से। ये क्या मर्दों को क़व्वाम बनाकर औरतों पर जुल्म किया गया है? अल्लाह ताला ने क्यों फजीलत दी है मर्दों को? अब हम अगर बाहर के लोगों का देखेंगे, जो नाम नहाद आज़ाद ख़वातीन या NGOs या इस तरह के जो भी लोग हैं जो कुरान पर हमेशा एतराज़ बराए एतराज़ ही करते रहते हैं, उनको कुरान की हर आयत से उनको चिढ़ है या कुरान के हर अहकामात से उनको बैर है, यानी वो इसकी दुश्मनी पर उतर आए हुए हैं असल में। जैसे कि आप लोगों ने शायद सुना होगा, कुछ सालों पहले की बात है कि ग़ालिबन कोई एक फ़िल्म बनी थी, उसमें औरत के जिस्म पर लिखकर बताया गया था कि ये वाली आयत औरत के जिस्म पर लिखी गई थी और बताया ये गया था कि इस्लाम में औरतों पर कितना जुल्म होता है और मर्द किस तरह से हाकिम हैं और औरतों को मारते रहते हैं और औरतों को एक मज़लूम कैदी की तरह बंद करके रखा हुआ है। और इसी बिना पर गुस्से में शायद किसी शख्स ने उस फिल्म बनाने वाले को मार भी दिया था, या अल्लाह आलम क्या बात थी, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन इस तरह से कुरान की आयत को मिसकोट किया जाता है। पूरे कुरान में 114 सूरतों में उनको कोई और आयत नहीं मिली, उनको दूसरी आयतें नहीं मिली जहाँ पर औरतों के साथ हुस्न सलूक का कहा गया है कि उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, उनके साथ एहसान का मामला करो। नहीं, वो आयत उन्हें कभी नज़र नहीं आती। ऐसे लोगों को जो अल्लाह के दुश्मन हैं उनको बस ये ऐसी वाली आयतें नज़र आ जाती हैं। पहली बात तो ये आप समझ लें कि यहाँ पर इस आयत में जो मारने की बात की गई है ये वो उन ख़वातीन के लिए है जिनके बारे में पता चल चुका हो शौहर को कि वो अपने शौहर से बेवफाई कर रही हैं, अपने शौहर की नाफरमानी कर रही हैं, शौहर के हुकूक अदा नहीं कर रही हैं। और मारने का भी कब जिक्र है कि जब पहले वाज़ व नसीहत के ज़रिए से समझाओ, पहले बिस्तरों को अलग कर दो, उसके बाद हाथ उठाओ, उससे पहले नहीं। तो कुछ लोग कुरान की इन आयतों को लेकर मिसकोट करते हैं और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस पाए जाते हैं इस्लाम के ताल्लुक़ से कि इस्लाम औरत के ताल्लुक़ से ये कहता है वो कहता है, इस्लाम औरत को 4 दीवारी में कैद करता है। और बहुत सारे ड्रामे सीरियल्स में ये चीज़ें बताई गई, पहले अखबारात में ख़बरें आती रहीं कि इस्लाम औरत को किस तरह से कैद करता है। और जैसे पहले भी आपको बताया गया था कि हमेशा एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है आज की जनरेशन को भी और पिछली जनरेशन को भी कि एक रोती धोती औरत बताया जाएगा जो बहुत परेशान हाल है, गरीब है, तो उसको अबाया पहना हुआ बताया जाएगा, बुर्का पहनकर। और एक बहुत ही फैशनेबल खातून जिसका चेहरा बहुत ही फ्रेश हो, बाल संवरे हुए हों, मेकअप की हुई हो और खुशहाल हो, तो उसको बताएगा कि वो आज़ाद है। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट इस तरह से दिया जा रहा है कि तुम जितना इस्लाम को फॉलो करोगे उतना तुम्हें तकलीफ़ मिलेगी, तुम रोते रहोगे, और जितना तुम इस्लाम से आज़ादी अख्तियार करोगे उतने तुम खुशहाल रहोगे।
بھلا آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی شریعت سے، اس کے جو قانون فطرت ہے اس سے فرار اختیار کر کے انسان فائدے حاصل کر سکتا ہے؟ بھلا آج آپ دیکھ لیں آج کیا حال ہے، ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کووڈ-19 جس کو نام دیا گیا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو عورتیں نکلی تھی گھروں سے کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا جسم میری مرضی، آج گھروں میں بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی شریعت ہے۔ قرآن کے احکامات کا مذاق اڑانا یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ انسان کو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور بہت سارے مسلمان بھی ان غیر مسلموں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور قرآن کو مسکوٹ کرتے ہیں، یا قرآن کی آیت کا مذاق بناتے ہیں، یا قرآن کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں قرآن کی آیت پر کہ یہ بھلا کیا ہوا کہ الرجال قوامون، کہ کیوں مرد عورتوں پر قوام کیوں ہے کہتے ہیں، مرد عورتوں پر حاکم کیوں ہیں، عورت کو کیوں نہیں حاکم بنایا گیا، یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جسمانی ساخت ہی الگ بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کسی اور مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ عورت کے کام الگ ہیں، عورت کے ذمے الگ کام دیے گئے ہیں، اس سے کچھ اور کام لینا مقصود ہے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ کچھ کام دیے ہیں۔ تو یہ جو قوام ہوتا ہے اس کے معنی کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قوام کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں قوام قوم سے ہے، قام یقوم آپ نے سنا ہوگا عربی کا لفظ، تو قام کھڑا کرنا، کسی کو سپورٹ کرنا۔ تو قوام مرد عورتوں کے نگران ہیں، محافظ ہیں، یعنی مرد عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا التزام کروانے والے ہیں، یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، وہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ عورتوں کا، خواتین کا بوجھ اٹھاتے ہیں یا ان کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں، ان کے فرائض کی حفاظت کروانے والے ہیں، یعنی خواتین کو نیکی کی طرف لے جانا یہ بھی مردوں کی ذمہ داری میں کہا گیا ہے اصل میں۔ اور قوام اس بنا پر بھی ہے مرد عورتوں پر کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور انہیں لباس اور جو بھی چیزیں ضروریات زندگی وہ سب پرووائڈ کرتے ہیں، اور مرد یہ کام بہت خوشی خوشی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مرد کبھی بھی اپنا مال خرچ کر کے اپنے بیوی بچوں پر یا والدین پر کبھی وہ چھوٹا دل نہیں کرتا ہے، مرد کے دل میں وسعت ہوتی ہے۔ جو بھی ہسبینڈ یا والد ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر والوں پر خرچ کر کے خوشی ہوتی ہے، جبکہ عورت اتنی دریا دلی سے خرچ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر وہ جذبہ رکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا مال اس طرح سے بے دریغ دوسروں پر خرچ کرے، بلکہ اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ یہ جذبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مرد میں رکھا ہے، تو اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتظم بنایا ہے۔ تو اس کے معنی اگر ہم سمجھ لیں تو یہ جو مسکنسیپشنس ہے وہ سب ختم ہو سکتے ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں۔ کہ قوام کا معنی ہوتا ہے سرپرست، سربراہ، منتظم، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کی تمام تر معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر مردوں کے قوام ہونے کی اللہ تعالیٰ نے دو وجوہ بیان کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ مرد اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے عورتوں سے مضبوط ہوتے ہیں، مشقت کے کام جتنا مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی۔ پھر ذمہ داریوں کو نبھانے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی ہے عورتوں کی بنسبت۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ ہسٹری آپ دیکھ لیجئے، جتنے بڑے بڑے کارنامے جو انجام دیے وہ مردوں نے دیے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، عورت بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا اس لیے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ کہ اتنے بڑے بڑے انبیاء جو پیدا ہوتے رہے وہ بھی کس سے پیدا ہوتے رہے، کس کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا؟ وہ مائیں تھیں، وہ عورتیں تھیں اصل میں۔ تو بہرحال اور ماں کا درجہ ظاہر سی بات ہے اپنی جگہ اونچا ہی رہے گا بچوں سے۔ تو اب ایک اور بھی آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب چور آتا ہے، سمجھیں کبھی کسی کے گھر چور آ گیا، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اب اس وقت اگر عورت یہ کہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ہم جو مساواتی مرد و زن کا جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں، کھوکھلا نعرہ کہیں گے جس کو، صرف دکھاوے کے لیے، کبھی بھی ہم نے عورت کو رسپیکٹ نہیں دی آج کے معاشرے نے، جو اسلام اوریجنلی دیتا ہے اس کو حقیقت میں دیتا ہے۔ تب اگر چور آ گیا رات میں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور ہسبینڈ آپ کے سو رہے ہوں، تب ہسبینڈ آپ کو اٹھائیں کہ بھائی اٹھو بیگم، چور آ گیا ہے، تو چونکہ مرد اور عورت برابر ہیں، مساواتی مرد و زن ہے، لہٰذا تم چور کو پکڑو، میں کیوں پکڑوں؟ ایسا ہوا کبھی؟ آپ بتائیے۔ خواتین کیا کریں گی؟ چور کو دیکھ کر وہ ڈریں گی نہیں بھاگیں گی وہاں سے۔ تو جو چیز نیچرل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا، آپ فطرت سے انکار کر کے کیا فائدہ حاصل کریں گے؟ آپ فطرت سے کب تک فرار حاصل کریں گے؟ فطرت سے فرار کا نتیجہ ہی آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنے بھی جرائم ہیں، برائیاں ہیں، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب فطرت سے فرار کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ اپنے اس مقصد سے دور بھاگ کر کوئی اور دوسرا کام کرنا چاہتا ہے، تو کیسے پھر فائدہ ہوگا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے گھر کی جو چھوٹی سی ریاست ہے اس کا سربراہ قوام مرد کو بنایا ہے، لیکن گھر میں عورت ایک کوئن، ایک ملکہ کی طرح ہوتی ہے۔ گھر کے سارے کاروبار کی ذمہ داری عورت پر بھی ہوتی ہے، یعنی اندرون معاملات کی، لیکن باہر کے کام کاج مرد سنبھالتا ہے۔
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ اخراجات کی ذمہ داری مردوں پر ہے. جس طرح سے مرد دل کھول کر خرچ کر سکتے ہیں عورت نہیں کر سکتی. تو مرد محنت کرتے ہیں, جو کچھ کما کر لاتے ہیں وہ عورتوں کے پاس دے دیتے ہیں, اور اندرون جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہے. اور ویسے بھی گھر کی عورت کو کوئین یا ملکہ کہا گیا ہے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے اہل بیت پر رائی ہے, حکمران ہے, اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس کی جائے گی. اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حکمران ہے, اور اس سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر تو دونوں برابر آ گئے. کتاب النکاح والی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بس ہمارے لیے اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اب ہم آرگیو کرنے والے کون ہوتے ہیں بھلا بتائیے؟ ہمارے رب کا فیصلہ ہے, ہمارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. تو میں اور آپ آرگیو کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس بحث کا کوئی حاصل ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, اور بوجہ اس کی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو بس اب کیا چاہیے عورتوں کو؟ کیا چاہیے کہ عورتیں کیا کریں؟ بس صالحات جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ تو بس صالح عورتیں شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ایسا کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ کو کہ نعوذ باللہ عورت کو کمتر بنا دیا اور مرد کو برتر بنا دیا, تو پھر تو عورت کی کوئی عزت, کوئی ویلیو نہیں رہتی تھی اسلام میں. جبکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق تھا. آپ نے کبھی اپنی کسی بیوی پر نہ ہاتھ اٹھایا نہ کبھی ان کو ڈانٹا. آپ اپنے کام اپنے ہاتھ سے خود کر لیا کرتے تھے. ہسبینڈ وائف کا اتنا خوبصورت ہمیں وہاں پر منظر نظر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ایک بہترین شوہر تھے, اور ازواج مطہرات نے کس طرح سے نیک بیوی ہونے کا ثبوت دیا, اور ہمارے لیے وہی رول ماڈلز ہیں. تو یہ اگر بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرے اور نیک بن کر رہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنائے ہیں اس کے لیے خواتین کو کہ وہ اپنے گھر کی دیکھ بھال کریں, اپنے بچوں کی حفاظت و نگرانی کریں, ان کی صحیح تربیت کریں. یہ خواتین کی ذمہ داری ہے, یہ مردوں کی ذمہ داری نہیں ہے. مردوں کو کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, مرد بھی دھیان رکھیں گے, لیکن عورتیں زیادہ اس میں انوالو ہوتی ہیں. ہمارا دین تو خواتین کو اتنی عزت دیتا ہے کہ ہمارے دین نے عورتوں کو اٹھا کر کہاں سے کہاں رکھ دیا, آسمان پر چڑھا دیا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ وہی خواتین ہی تھیں. صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ہائٹ کم تھی, تو اونٹ پر بیٹھنا ان کو ایک دفعہ نہیں آ رہا تھا, وہ چڑھ نہیں سک رہی تھی اونٹ پر. تو آپ دیکھیں سبحان اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, اور اس وقت دیکھا جائے تو آپ کے ایک حکم پر لبیک کہنے والے ہزاروں صحابہ موجود تھے, آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دینے والے. لیکن وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی, جن کے پاس وحی آتی تھی, جبریل امین لے کر آتے تھے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے جھک کر, اپنا گھٹنا رکھ دیا نیچے, اور کہا صفیہ رضی اللہ عنہ سے کہ اس پر پیر رکھ کر تم اونٹ پر چڑھو. سبحان اللہ. آپ بتائیے, یہ ہے عورتوں کی رسپیکٹ ہمارے یہاں پر, یہ ہے عورتوں کے ساتھ ہمارے یہاں کا رویہ اور تعلق. سب سے اچھا اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اپنے اخلاق کے ساتھ. اسی لیے اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو, اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اب تاکید کیا کرتے تھے. ایک دفعہ خواتین نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں. رسول اکرم نے اتنا بہترین خطبہ دیا اور صحابہ کو سرزنش کی. کہا جاتا ہے کہ کچھ دن گزرے تھے کہ صحابہ رسول اکرم کے پاس شکایت لے کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, جب سے آپ نے خطبہ دیا تھا اور ہم نے خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا, وہ بہت سرکش ہو گئی ہیں, یعنی وہ ہماری بات نہیں مانتی ہیں. تب رسول اکرم نے بیویوں کو بھی تعلیم دی کہ نیک بیوی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, نیک بیوی کو کس طرح سے رہنا چاہیے شوہر کے ساتھ. تو رسول اکرم نے دونوں کے حقوق بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے خود اپنی زندگی گزار کر بتا دیا کہ بیویوں کے ساتھ کیسے معاملہ ہونا چاہیے. پھر یہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم خواتین یا لڑکیاں, بیٹیاں, اسلام ایسی عزت دیتا ہے, ان کو اتنا رسپیکٹ دیتا ہے کہ یہی فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آتی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے, تو رسول اکرم اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے, ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے, ان کو اپنے پاس قریب بٹھاتے تھے. آپ کو بیٹیوں سے اتنی محبت تھی. آپ کی نواسی امامہ جب آپ نماز پڑھتے اور سجدے میں جاتے تو وہ آپ کے کندھے پر بیٹھ جاتی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے, لیکن نواسی کو وہاں سے ہٹاتے نہیں تھے. یہ تھی آپ کی محبت بیٹیوں کے لیے, اور یہ تھا آپ کا رویہ خواتین کے ساتھ. آپ نے فرمایا تھا کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, اور مجھے خوشبو اور عورتیں بہت پسند ہیں, محبوب ہیں, یعنی ان کا رسپیکٹ کرنا, ان سے اچھا برتاؤ کرنا مجھے بہت پسند ہے. یہ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایمن کے لیے جو کہ آپ کی آیا تھیں, جو آپ کے والد کی
کنیز تھیں اور وہ آپ کو ورثے میں ملی تھی اور انہوں نے آپ کی پرورش کی تھی کہ جو ان کا حکم ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حاضر کر دیتے تھے۔ یہ تھا خواتین کا رسپیکٹ ہمارے دین میں، اور ہے الحمدللہ۔ اگر صحیح دین کو فالو کریں گے تو یہی رسپیکٹ ہے۔ یہ تو لوگوں نے جہالت کی بنا پر اس طرح سے رویہ رکھنا شروع کر دیا اور اسلام کے نام سے ان لوگوں نے اس کو بدنام کر دیا کہ اسلام میں عورت کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے یا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں مشہور ہیں، پیر کی جوتی، اور پتہ نہیں اس سے مشورہ نہ لو، عورت سے مشورہ لوگے تو نقصان اٹھاؤ گے، یہ سب اس طرح کی باتیں یہ جاہل لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں۔ ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمارا دین تو عورت کو وہ رسپیکٹ دیتا ہے جو کسی نے نہیں دیا۔ ہمارے دین نے عورت کا وراثت میں حصہ رکھا، اس کو معاشی پوری طرح سے ذمہ داری سے سبکدوش فرمایا کہ اس کے اوپر معاشی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو الحمدللہ، لیکن اب یہاں پر نیک بیوی کی جو خصوصیت بتائی گئی اس کو خاص طور سے دیکھنا ہے کہ پہلی بات تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو درجہ دیا ہے، قوام بنایا ہے، اس کو ہم قبول کریں، اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات ہے ہی نہیں، کوئی ہماری عزت گھٹائی نہیں گئی ہے، بلکہ مرد کو ذمہ دار بنا کے ایک طرح سے ہم کو بہت سی آزادی دے دی گئی ہے کہ اب تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، مرد تمہارا نگران ہوگا، مرد تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صحیح دین کو فالو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے ان کا رویہ کتنا محبت بھرا ہوتا ہے، ان کا انداز بات کرنے کا کتنا نرمی لیے ہوئے ہوتا ہے، وہ بیوی کو، بیٹیوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو کتنا رسپیکٹ دیتے ہیں۔ جو صحیح اسلام جانے گا وہ ضرور ایسا کرے گا، جو جہالت برتتے ہیں اصل میں وہ اسلام سے بے بہرا ہوتے ہیں، ان کو دینی تعلیم معلوم نہیں ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا ہے ان کو، وہی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو بہرحال نیک بیوی کی خصوصیت بتائی جا رہی کہ فالصالحات، بس جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو نیک بیوی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس کو یہاں بتایا گیا ہے، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں موجود نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، اس میں ساری چیزیں آ گئیں، آپ خود دیکھ لیں، ایسی ہوتی ہیں نیک بیویاں۔ تو اس مختصر سی حدیث میں رسول اکرم نے ایک اچھی بیوی کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ 2 تو شوہر کی موجودگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور 2 شوہر کی غیر موجودگی سے، یعنی جب شوہر گھر میں نہ ہوں۔ تو وہ کیا چیزیں ہوں گی کہ شوہر گھر میں ہو یا باہر، کام کاج کے بعد شوہر گھر کو آئے شام میں تو بیوی کو چاہیے کہ وہ خندہ پیشانی سے شوہر سے ملے، مسکرا کر شوہر کا استقبال کرے، اس کا جسم اور اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، اور وہ اپنے خاوند کا دل موہ لے اور شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ یعنی بیوی کی ذمہ داری کہ وہ شوہر کے لیے بنے سنورے، زینت سے آراستہ ہو۔ اب دیکھیں، اسلام زینت کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھا ہے، اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے، زیوروں سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے، میک اپ سے دلچسپی ہوتی ہے، تو اس کو کچلا نہیں گیا ہے، اس کو مارا نہیں گیا ہے۔ اپنے وہ زینت کے جذبے کو، زینت کے اظہار کے جذبے کو اپنے شوہر کے سامنے استعمال کر سکتی ہے۔ تو شوہر کے لیے بنے سنورے، اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے، یہاں تک کہ شوہر کا دل اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر آئے بیچارہ آفس سے تھکا تھکایا، اور اب وہ بیوی کے کپڑوں سے لہسن کی اور پیاز کی اسمیل آ رہی ہو، نہ سر کے بال جمے ہوئے ہوں، نہ کپڑے درست ہوں، کون سی شلوار اور کون سا قمیص پہنے ہوئے ہوں، یعنی چترنگے کپڑے پہنے ہوں، اور پریشان حال آتے سے شوہر کو بھی پریشان کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ شوہر کی رسپیکٹ کی جائے، خیال رکھا جائے، ان کو خوش کیا جائے، اور ان کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کیا جائے۔ پھر یہ کہ شوہر کے کھانے پینے کی ذمہ داری بیوی کے ذمہ ہے۔ تو اگر شوہر کو بھوک لگی ہو یا کھانے کی ضرورت محسوس ہو تو بیوی کی ذمہ داری کہ وہ شوہر کو سرو کرے، اور یہاں پر یہ نہیں کہ بیوی کو ایک کام والی بنا دیا گیا، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ آپ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے، اور بیویاں اگر شوہر کی خدمت کرتی ہیں تو بیوی کو اس سے خوشی بھی ہوتی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو اپنا سر وہ اندر کر دیتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا سر دھلا دیتی تھی، دھو دیتی تھی، اور خود رسول اکرم اپنے کپڑے باقاعدہ خود تہہ کر کے رکھتے تھے، یعنی آپ بھی اپنا کام خود کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ رسول اکرم اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے تھے، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے۔ تو بیوی پر ذمہ داری ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اس کا غلط مطلب نہ لیا جائے کہ بیوی کو کوئی نوکرانی بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، اپنے گھر والوں کی خدمت، یہ اس میں کوئی شرم کی بات تو نہیں ہے نا، یہ ہمارے کام میں سے، جیسے ہسبینڈ کا کام ہوتا ہے کہ وہ جاب کرے اور جو بھی بزنس ہے، آفس میں جہاں بھی کام کرنا وہ اپنا کام کر کے آئے، تو ہسبینڈ تو کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے اپنے کام کرنے میں، تو پھر بیویاں کیوں شرمندگی محسوس کرتی ہیں کھانا بنانے میں، اور چولہا کے کام، چولہا چکی کے کام کو اس طرح سے خراب کیوں سمجھا جاتا ہے، اس کو سیکنڈ درجہ کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ بھی بہت اچھا کام ہے۔
تو بہرحال یہ بیوی کی ذمہ داری کہ جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو فوراً وہ بجا لائے، تاکہ شوہر خوش ہو جائے بیوی کو دیکھ کر، یا اس کے کام کاج سے، یا اس کے جو بھی اس کی فرما برداری اس سے شوہر خوش ہو جائے، اس کا خیال رکھنا بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اگر شوہر کسی بات کے لیے آواز دے، کسی کام کے لیے، تو بیوی کی ذمہ داری کہ وہ سب کام چھوڑ کر اپنے شوہر کی طرف چل دے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی مرد کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، اور نہ ہی کسی مرد سے ایسا آزادانہ میل جول رکھے یا خوش طبعی سے بات کرے جو کہ شوہر کو ناپسند ہو یا اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، یہ ناگوار گزرے، کیونکہ بیوی شوہر کے گھر کی امین ہے، امانت دار ہے، لہٰذا وہ اپنے عصمت کی بھی حفاظت کرے گی، اس میں بھی خیانت نہیں کرے گی، دوسرا اپنے شوہر کے مال میں بھی خیانت نہیں کرے گی۔ شوہر کا جو مال ہے اگر شوہر نے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا ہے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے مال میں بیجا تصرف نہ کرے، اس میں خیانت نہ کرے، اس کے مال کو اڑائے نہ فضول خرچی میں۔ تو خرچ چاہے وہ کوئی بھی خرچ ہو تو اس کو چاہیے کہ شوہر کے مال کو بلا وجہ ادھر ادھر فضول خرچی میں نہ اڑائے۔ ہاں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ نہیں، اور الا یہ کہ اس کا مال ذاتی ہو نہ کہ شوہر کا۔ اگر ذاتی مال ہوگا، آپ کا خود کا اپنا مال ہے بیوی کا، تو وہ اس کو خرچ کر سکتی ہے جہاں چاہے، لیکن شوہر کا مال ہے تو اس میں اجازت ضروری ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ بہت ساری بیویاں ایسی نادان ہوتی ہیں کہ اپنے شوہر کے مال کو اپنے میکے میں اڑا دیتی ہیں، اپنے گھر والوں پر، شوہر سے مال لے کر ادھر میکے والوں کو دیتی رہتی ہیں چپکے سے، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے، یہ بھی خیانت میں آ جائے گی۔ ہاں، شوہر کی اطاعت اس پر کب تک واجب ہے بیوی پر؟ جب شوہر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، لیکن اگر شوہر اس کو کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتی ہے تو پھر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو نہ مانے، کیونکہ کسی مخلوق کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے۔ تو اللہ کی معصیت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر شوہر یہ کہتے کہ نماز نہ کرو، یا بے پردہ نکل جاؤ، یا شرک اور بدعت والے کام ہیں، تو ان چیزوں سے، کیونکہ ایک سوال آیا تھا کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب اکولہ میں ہی ہم لوگ دورہ قرآن کروا رہے تھے، تو کسی نے سوال کیا تھا کہ ہمارے شوہر کہتے کہ روزہ نہ رکھو، کیونکہ وہ خود بھی نہیں رکھتے تو مجھے بھی نہیں رکھنے دیتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یہ تو فرض روزہ ہے اور اس میں آپ کو کسی کی بات ماننے کا اختیار نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا پڑے گا۔ تو اگر وہ ایسے کاموں پر مجبور کرے تو انکار کر دینا ضروری ہے، ورنہ وہ گناہ گار ہوگی۔ تو شوہر کی اطاعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث ہم کو ملتی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت کا شوہر اس کے پاس موجود ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یعنی ایون نفلی روزے کی اجازت نہیں ہے عورت کو۔ اور اعتکاف کے لیے بھی جب تک شوہر اجازت نہ دے عورت اعتکاف نہیں کر سکتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اکرم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلا کہ بس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں، نیک بیویاں، وہ مطیع فرمان ہوتی ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والی بھی ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی بھی ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، یعنی اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو بہرحال نیک بیویوں کی یہاں پر خصوصیات بتائی گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے ایک شخص آیا اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے۔ وہ شکایت کرنے آیا تھا کہ اس کی بیوی اس سے بہت زبان درازی کرتی ہے اور کچھ باتیں اس کی نہیں سنتی ہے۔ تو آیا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ دروازے کے باہر وہ کھڑا رہا، اتفاق سے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، اور اندر سے بیوی کی آواز آ رہی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ خاموش تھے۔ تو وہ شخص ویسے ہی چپ چاپ فوراً وہاں سے پلٹ کر چلا گیا۔ اس نے سوچا اور کہا کہ جب امیر المومنین جو ہے اپنی بیوی کی بات سن رہے ہیں تو پھر میری کیا مجال ہے کہ میں نہ سنوں۔ تو اس کا مطلب کہ کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بیویاں شوہر کو جواب دیتی ہیں، یا بیویاں بعض اوقات ان کی نافرمانی کبھی بڑھ جاتی ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ پھر درگزر سے کام لے۔ آپ دیکھیں جب تک دونوں درگزر سے کام نہیں لیں گے یہ ازدواجی زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا رویہ، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ، جب تک ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے ازدواجی زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اس میں دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے فرائض کو احسن طریقے سے نبھایا جائے، حقوق کو ادا کیا جائے۔ ہر کوئی اپنے حقوق کی ڈیمانڈ نہ کرے، بلکہ محبت سے، سمجھ بوجھ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ ہو جیسے کہ شیر و شکر ہو جانا، جس طرح سے دودھ میں شکر گھل جاتی ہے، ایسے ہی ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہو، اس سے ازدواجی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ تو بس نیک عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ان سے نشوز کا خطرہ ہو، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اگر تمہیں نشوز کا خطرہ ہو، تو نشوز کیا ہوتا ہے عورت کا؟ وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، یعنی ان کا اطاعت سے باہر نکلنا، قول اور فعل کے ذریعے سے اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا۔ تو اس صورت میں شوہر سے کہا گیا ہے کہ آسان سے آسان طریقے سے اس کو سمجھایا جائے،
آسان سزا دی جائے، اور وہ آسان سزا کیا ہے کہ ان کو نصیحت کرو، پہلے واضح نصیحت سے سمجھاؤ، یعنی شوہر کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرو، اس کو نصیحت کرو، شوہر کی اطاعت کی اس کو ترغیب دلاؤ اور اس نافرمانی سے ڈراؤ۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر اس کے آگے ایک اسٹیپ ہوگا، لیکن اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر اپنا رویہ بدل لو۔ پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی سے محبت سے پیش آئے، اور اگر پھر بیوی نہیں مانتی ہے تو پھر بستر پر اس کو تنہا چھوڑ دینا ہے، یعنی اس کے ساتھ جو خاص ہسبینڈ وائف کا تعلق ہے وہ نہیں قائم کرنا ہے۔ اگر بستر الگ کر دینے کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہی ہے تو پھر اس کے بعد اس پر ہاتھ اٹھانا ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو چہرے پر نہ مارے، یا ایسا نہ مارے جیسے وہ غلام کو مارتا ہے بیوی کو۔ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کو مارو نہیں، نہ اسے برا بھلا کہو اور نہ اسے چھوڑو، مگر گھر میں، یعنی گھر ہی میں اپنے بستر سے علیحدہ سلاؤ، گھر سے نکالو نہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں، بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں چوٹ نہ آئے، یعنی جب وہ کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگے تو اس صورت میں ان کو نصیحت کرنا ہے، اس صورت میں ان کو مارنا ہے، لیکن وہ بھی زیادہ تکلیف دہ مار نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں ہے یہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہو، پھر دن کے آخر میں اس سے جمع بھی کرے، یعنی جو شوہر بیوی کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اتنی ساری احادیث ہمیں کیا بتا رہی ہیں اور یہ کیا ثابت کرتی ہیں کہ بیوی کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ کس صورت میں مارنا ہے؟ صرف اس صورت میں جب وہ شوہر سے بے وفائی کرے، جب وہ شوہر کے ساتھ خیانت کرے، کسی اور کے ساتھ انوالو ہو جائے، اس صورت میں مارنے کا حکم ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو ہمارا دین دراصل فطری دین ہے۔ ہمارے دین میں جو بھی احکامات رکھے گئے ہیں، شریعت نے ہم کو جن پابندیوں کو ہم کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے، اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے، ہمارا اپنا بھلا ہے۔ اگر ہم اس سے انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنا خود نقصان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آج کل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام مارنے کا کہتا ہے یا اسلام میں بیویوں کو مارنے کی اجازت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اصل میں کس صورت میں مارنے کی اجازت ہے؟ جب بیوی بے وفائی کرے، جب بے حیائی کے کام کرے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے، آپ انٹرنیٹ پر جائیے اور سرچ کریے کہ سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس، یعنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانا کس کنٹریز میں ہوتا ہے اور کون لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ کچھ 2 سال پہلے کی رپورٹ تھی، جب معلومات کی اس سلسلے میں معلومات کی گئی تھی، تو اس وقت کی رپورٹ ہے کہ برطانیہ میں سب سے زیادہ اس طرح کی شکایت درج ہے پولیس کے پاس، کہ کتنی رپورٹس، یعنی کتنی شکایتیں ایسی درج ہیں جس میں بیویوں نے فون کر کے شکایت کی کہ ہمارے شوہر سے ہم کو بہت تکلیف ہے، ہمارے شوہر ہم کو مارتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ دوسرے کنٹریز میں بھی جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں پر بھی بیویوں پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، ان کو بیویوں کو مارا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کہیں کوئی خبریں نہیں آئیں گی، لیکن ہمیشہ سب کی نظریں اسلام پر ہوتی ہیں۔ اور جبکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو تعلیمات دیتا ہے اس میں تو کبھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے ہی نہیں، صرف اس صورت میں ہاتھ اٹھانا ہے، اور وہ بھی ہلکی مار مارنا ہے کہ جب تم کھلم کھلا دیکھ لو کہ وہ بے حیائی کا کام کر رہی ہیں تب ہاتھ اٹھاؤ گے، اس کے علاوہ نہیں، کسی چیز پر بھی مارنا نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے کہ پہلے کیا کیا جائے کہ پہلے ان کو نصیحت کی جائے، پھر اس کے بعد اگر وہ نصیحت سے نہ مانے تو سیکنڈ درجہ یہ ہے کہ بستر الگ کر دو، ان کو خوابگاہ میں الگ کر دو، پھر جب بھی وہ نہ مانے تب ان کو مارو، لیکن ہلکی مار مارو۔ تو نشوز کس صورت میں عورت کو اجازت ہے کہ اس کا شوہر اس کو سزا دے سکتا ہے؟ جب اس کو عورت سے، بیوی سے سرکشی کا اندیشہ ہو، نافرمانی کا اندیشہ ہو۔ نشوز کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں اگر ہم وہ سمجھ لیں تو ہم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ بلندی یا ارتفاع، یعنی ابھرنا، اٹھان، اور ابھار کے ہیں سر اٹھانا، بغاوت کرنا۔ تو خصوصاً جب کسی چیز میں اٹھان، تحرک اور ہیجان کا نتیجہ ہو، مثلاً عورت اپنے شوہر کو اپنا ہمسر سمجھے یا اپنے سے کمتر سمجھتی ہو، یا اس کی سربراہی کو اپنے لیے توہین سمجھتی ہو، اسے تسلیم نہ کرتی، یعنی وہ شوہر کی فرما برداری کرنے میں اپنی توہین سمجھ رہی ہے، تو یہ نشوز ہوگا۔ تو اس کی اطاعت کی بجائے اس سے کج بحثی کرنا، خندہ پیشانی سے پیش آنے کی بجائے اس سے بد اخلاقی سے پیش آنا، اور جب وہ سرکشی پر اتر آتی ہے اور بات پھر ضد اور ہٹ دھرمی پر چلی جاتی ہے تو اس صورت میں، یعنی جب وہ مرد کے ساتھ اس طرح سے ضد اور ہٹ دھرمی والا سلوک کرتی ہے یا ناجائز الزامات لگاتی ہے اپنے شوہر پر، تو یہ سب باتیں نشوز میں آ جائیں گی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 3 قسم کے ترتیب وار احکامات دیے ہیں۔ پہلا قدم ہے کہ اسے نرمی سے سمجھایا جائے کہ اس کے رویے کا انجام کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ کم از کم اپنی بہتری اور مفاد کی خاطر اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے گی۔
اگر سمجھانے کا کوئی اثر قبول نہ ہو تو پھر اس کو بستر الگ کر دینا ہے، اس پر بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں ہلکی سی مار ماری جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے ہم پر پابندی لگا دی کہ خبردار رہو، عورتوں کے بارے میں نیک وصیت قبول کرو، بلا وجہ تم ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو خاص صورت میں تمہارے انڈر دیا ہے ان عورتوں کو، لہٰذا تم ان پر بلا وجہ ہاتھ نہ اٹھاؤ یا بہانے نہ تلاش کرو کہ زبردستی عورتوں کو تکلیف دینے کے اور سختی کرنے کے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بہت ہی نازک تعلق ہوتا ہے، یہ بہت محبت والا بھی تعلق ہے، اور بہت ہی جلدی یہ بندھن ٹوٹ بھی سکتا ہے ایک دھاگے کی صورت میں، کہ اگر اس میں احتیاط نہ برتی گئی، دونوں ایک دوسرے کا خیال نہ رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، ایک دوسرے کے تعلق سے فرائض کا خیال نہ رکھیں، تو یہ بندھن ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اور ازدواجی زندگی کا ناکام ہونا یہ دراصل ایک یونٹ، ایک نظام کو ڈسٹروائے کرتا ہے، ایک خاندانی نظام کو کمزور اور کھوکھلا کر دیتا ہے، ایک معاشرے کو، سوسائٹی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جبکہ سورہ نساء میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کو مضبوط کرنے کی بات کی گئی ہے کہ کس طرح سے مضبوط خاندانی نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو مضبوط خاندانی نظام کے لیے دونوں میاں بیوی کے تعلقات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے، آپس میں دونوں کا محبت والا معاملہ، ایک دوسرے کے ساتھ کیئر کرنے کا جذبہ یہ موجود ہو تو تبھی زندگی خوشگوار اور کامیاب ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ ہم جس دنیا میں ابھی آج جی رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور میڈیا کا دور ہے، ہم اس دور کو ترقی والا دور کہتے ہیں، میڈیا کا دور ہے۔ ہر طرف دیکھا جائے تو ٹی وی کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، یعنی دنیا کی کہاں سے کہاں کی خبریں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اگر کہیں دور دراز علاقوں میں کوئی فیشن چینج ہوا ہے تو آج ہم گھر بیٹھے اس کو یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا وہاں فیشن چینج ہو گیا ہے۔ ہر خبر، ہر چیز، ہر فیشن ہمارے سامنے فوراً منٹوں میں آ جاتا ہے۔ ایسے دور میں جیتے وقت ہو سکتا ہے جب سب طرف سے یلغار ہو، سب طرف سے آپ کو ایک طرح سے ابھارا جا رہا ہو، آپ کو ایسے ڈرامے اور سیریل دکھائے جا رہے ہوں، آپ کو ایسا ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہو، دیا جا رہا ہو جس میں بتایا جا رہا ہو کہ عورت بہت کمزور ہے، اس کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جب آپ کو اس طرح سے ابھارا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ایک اچھے بھلے انسان پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان سب طرف سے ماحول دیکھتے تو اس کو سارے وہ نگیٹو پوائنٹ یاد آتے جاتے ہیں کہ اچھا ہاں میرے شوہر میں بھی یہ برائی ہے، ہاں میرے گھر والے بھی میرے ساتھ اس طرح سے برا سلوک کرتے ہیں، رویہ رکھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ بغاوت پر اتر آتی ہے عورت، اور یہی چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو دونوں طرف سے تعلقات صحیح رہیں گے، دونوں طرف سے حقوق کی ادائیگی برابر ہوگی تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اپنا گھر برباد کر لیں گے تو یقین جانیے کہ پھر یہ جو گھر برباد ہوتے ہیں نا، یہ گھر ٹوٹتے ہیں تو اس کا نقصان نسلوں تک کو ادا کرنا پڑتا ہے، آگے چل کر کئی نسلوں کو۔ تو گھر کو ٹوٹنے نہ دیں، گھر کو جوڑے رکھیں، گھر کو مضبوط، گھر کے انتظام کو مضبوط رکھیں، کوئی تھرڈ پرسن کو اس میں انوالو نہ ہونے دیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو ہسبینڈ وائف میں جدائی ڈالے گا یا اس طرح کی کوشش جو کرے تو اس کے لیے وارننگ ہے، لعنت کی گئی ہے اس کے اوپر۔ تو ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں رخنے ڈال رہا ہو، جو تھرڈ پرسن ہو کوئی، جو آپ کی ازدواجی زندگی کو خراب کر رہا ہو، بعض اوقات سہیلیاں ہوتی ہیں اتنا بہکاتی ہیں زبردستی، جو آپ کی دوست ہوتی ہیں وہ کہتی کہ اچھا تمہارے شوہر ایسا نہیں کرتے، میرے شوہر تو ایسا کرتے ہیں، اچھا تمہارے سسرال والے ایسے ہیں، میرے سسرال والے تو بہت اچھے ہیں، اچھا تمہارے ایسا ہے، میرے ایسا ہے، اس طرح سے کمپیئر کرواتی ہیں۔ اور حالانکہ ہو سکتا ہے اندر کوئی بھی بات نہ ہو، لیکن زبردستی وہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے یا حسد ہوتا ہے، اس بنا پر وہ دوسروں کو بھی بہکاتی ہیں، اور دوسروں کی اچھی بھلی ازدواجی زندگی، ان کی خوشگوار زندگی وہ دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ بہکا کر وہ گھر ٹوٹنے پر آ جاتا ہے۔ تو گھر کو ٹوٹنے نہ دیں، بلکہ جتنا ہو سکتا اپنے آپس کے معاملات خود حل کریں، خود سالو کریں، کوئی تھرڈ پرسن کو آنے نہ دیں۔ اگلی جو آیت ہوگی ہماری وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم اس میں خاص ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا پرابلم آ سکتی ہیں، کیسے کیسے ازدواجی زندگی میں ایسے رخنے آ سکتے ہیں جو کہ اس کو ڈسٹروائے کر دیں یا اس کو ختم کر دیں، تو اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، اس کے اندر ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال آج کی جو آیت تھی اس سے خاص یہ سیکھنے کو ملا کہ بس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں، وہ اللہ کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی بھی اطاعت کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں شوہر کا جو حق ہے عورت ادا نہیں کر سکتی واقعی میں، کہ وہ شوہر کی وجہ سے اس کو جو رسپیکٹ ملا، وہ شوہر کی وجہ سے اس کو جو ایک معاشرے میں عزت ملی، وہ اپنے ماؤں کے گھروں میں بیٹھی رہتی تو نہیں کر سکتی تھی۔ ایک حدیث میں آتے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شوہر کا جو شکر ہے وہ ادا کر ہی نہیں سکتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کوئی ایک اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہتی ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے شوہر دیتا ہے، جب وہ رہا کر اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے اور شوہر سے ذرا سی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو تم میں سے کوئی ایک کہتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں۔ تو شوہر کی ناشکری کو اسی لیے کفر کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شوہر کی ناشکری کفر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کی وجہ سے تمہیں رسپیکٹ ملی۔ آپ خود سوچیں کہ جو رسپیکٹ شادی شدہ
لیڈیز کی ہوتی ہیں، وہ کیا گھر میں بیٹھے رہنے والی لڑکیوں کی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس شوہر کے ذریعے سے آپ کو رسپیکٹ دلوائی، معاشرے میں ایک عزت، ایک مقام ملا آپ کو، تو اس شوہر کی فرما برداری کرنے میں کیا حرج ہے بھلا؟ تو اس کو چھوٹا کام نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میری عزت کم ہو جائے گی شوہر کی فرما برداری کرنے سے، بلکہ ایسی عورتیں ہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب و محبوب ہیں۔ اور جیسے ہم نے اس دن بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ! آپ سوچیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کامیابی، کہ شوہر کی اطاعت اور فرائض کی پابندی آپ کو جنت میں لے کر جا رہی ہے۔ تو بہرحال کبھی موقع ملے تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ پڑھیے گا ضرور، بہت اچھے اچھے آرٹیکلس ہیں اس کے اوپر موجود، کہ ایک نیک بیوی کی کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں یا کیا ہوتی ہیں اور کیا کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، قرآن اور احادیث کے مطابق ہم کو اپنی زندگی کو ڈھالنے والا بنائے، اور رسول اکرم کی جو تعلیمات ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنے، تاکہ ہماری زندگیاں خوشگوار ہوں اور ہماری آخرت کامیاب ہو۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔